नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद के मंजर आम पर आने की कहानी क्या है, फौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल क्यों संभाला, पार्लियामेंट लॉजेस में आधी रात को क्या हुआ, इस मामले पर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या दो खुफिया और तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक वायरल वीडियो की कहानी क्या है, इस वीडियो पर हैरान कुन किस्म के तबसरे क्यों किए जा रहे हैं और तहरीके अदम एतमाद पर क्या बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल फैज़ हमीद के मंजर आम पर आने की कहानी क्या है और पार्लियामेंट लॉजेस में आधी रात को क्या हुआ। सबसे पहले आपको एक हैरान कुन ब्रेकिंग न्यूज़ और एक हैरान कुन ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें दो नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक हैं और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात और इन हकायक की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है, इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद से है। यही खबर तहरीके अदम एतमाद से भी जुड़ी है और इस खबर का ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान से भी है। और ये एक ऐसी खबर है जिसके बाद तहरीके अदम एतमाद के मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में आधी रात को क्या हुआ और हुकूमत को इस पुरस्रार एक्टिविटी के मुतल्लिक और इस पुरस्रार वाक़े के मुतल्लिक क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। तो मामला ये है कि हुकूमत को ये रिपोर्ट मिली खुफिया ज़राए से कि पार्लियामेंट लॉजेस में रात गए एक पुरस्रार एक्टिविटी हुई है, एक पुरस्रार सरगर्मी हुई है और इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस की भी मुकम्मल तौर पर सर्विलेंस की जा रही है, मुकम्मल तौर पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि यहाँ अरकान पार्लियामेंट मौजूद होते हैं। इनमें हुकूमती अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं और अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट भी यहाँ मौजूद होते हैं। अब तहरीके अदम एतमाद के माहौल में जहां एक तरफ अरकान पार्लियामेंट की निगरानी हो रही थी, एक तरफ अरकान पार्लियामेंट की सर्विलेंस हो रही थी, वहीं पार्लियामेंट लॉजेस की सर्विलेंस का फैसला भी किया गया था कि यहाँ कौन से अरकान कौमी असम्बली आते हैं, वो किससे मिलते हैं, किसको कॉल करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। और इस हवाले से जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपकी सबसे फ़ाल सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थी और इसको कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई थीं। अब इस सर्विलेंस के दौरान पता ये चला कि पार्लियामेंट लॉजेस में एक खुफिया मुलाकात हुई है और ये मुलाकात तहरीके अदम एतमाद के हवाले से थी। इस मुलाकात में नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल, अय्याज सादिक, राना सनाउल्ला और ख्वाजा साद रफीक शरीक थे, जबकि MQM जिसके पास इस वक्त कौमी असम्बली में 7 नशिस्तें हैं जो कि एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है तहरीके अदम एतमाद के मामले पर, MQM की तरफ से इस खुफिया मुलाकात में वफाकी वजीर अमीनुल हक, आमिर खान और वसीम अख्तर शरीक थे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह और सुहेल अनवर सयाल इस मुलाकात में शरीक थे। और ये जो मुलाकात थी, ये असल में तहरीके अदम एतमाद के मामले पर सौदाबाजी के हवाले से हुई, लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM को जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि आप तहरीके अदम एतमाद के हक़ में वोट दें, उसके बाद नए सेटअप में हम आपको सिंध में भी अकोमोडेट करेंगे। MQM ने इस पर नून लीग से कुछ जमानतें मांगी थीं, लेकिन ज़राए का कहना है कि MQM अब तक उन जमानतों से मुतमईन नहीं है, इसीलिए MQM ने तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक और तहरीके अदम एतमाद की हमायत के मुतल्लिक हतमी फैसला नहीं किया। बहरहाल अब बात करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के मंजर आम पर आने का मामला क्या है
اور مختصراً آپ کو وزیراعظم عمران خان کی ایک وائرل ویڈیو کی کہانی سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اب پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، اسے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے جو حلقے ہیں وہ اس ویڈیو کلپ کو وائرل کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو لے کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بہت ہی عجیب و غریب قسم کے تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں، بڑے عجیب قسم کے تجزیے بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں اس ویڈیو کلپ میں پرائم منسٹر عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کوئی سخت نوعیت کا پیغام پہنچایا ہے، اور انہوں نے اس ویڈیو کلپ میں جس قسم کے الفاظ بولے وہ اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے تھے، اس قسم کے دعوے کیے گئے۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے اسی ویڈیو کلپ کے متعلق اخبارات میں خبریں بھی شائع ہوئیں، اور ٹی وی پروگرامز میں بھی اس ویڈیو کلپ پر بڑے تجزیے کیے گئے، اور یہ ویڈیو کلپ ایسا ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان کو یہ کہتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ یہ جو طریقہ بنا ہوا ہے کہ جو سینئر ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی پرائم منسٹر کے الفاظ یہ تھے کہ یہ جو طریقہ بنا ہوا ہے کہ جو سینئر ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی سینئر اچھا چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو پھر جو بہترین ہے چاہے وہ جونیئر ہو اسے چیف ایگزیکٹو بننا چاہیے۔ جتنا آپ میرٹ پر لوگوں کو اوپر لائیں گے اتنا ہی اداروں کا معیار بھی اوپر جائے گا۔ اب اس ویڈیو کلپ کے متعلق اپوزیشن نے یہ گھناؤنا دعویٰ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کا تاثر پھیلانا شروع کر دیا کہ وزیراعظم عمران خان نے اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی جونیئر بہترین ہو تو اسے چیف ایگزیکٹو بنا دینا چاہیے، اسے ادارے کا سربراہ بنا دینا چاہیے۔ اور کچھ حلقوں نے یہ دعوے بھی کرنے شروع کر دیے کہ پرائم منسٹر عمران خان نسبتاً کسی جونیئر جنرل کو بھی آرمی چیف تعینات کر سکتے ہیں۔ کچھ حلقوں نے اس حوالے سے جنرل فیض حمید کے متعلق بھی اشارے کیے، لیکن یہ جو تمام دعوے تھے یہ اس لیے بے بنیاد ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ کسی نجی محفل کا نہیں ہے، یہ کوئی خفیہ میٹنگ نہیں تھی جہاں پرائم منسٹر عمران خان نے اس قسم کی بات کی ہو، بلکہ انہوں نے کامن سینس کے مطابق یہ بات پاکستان کے اور دنیا بھر کے تمام اداروں کے لیے کی، اور ایک عوامی تقریب میں انہوں نے یہ بات کی۔ لیکن اس کلپ کے ذریعے اپوزیشن سول قیادت اور عسکری قیادت کے درمیان بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کے معاملے پر، اور مختصراً آپ کو عدم اعتماد میں آنے والے ایک ڈرامائی موڈ سے بھی آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اسی معاملے میں ایک اور بہت بڑی خبر بھی آئی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ خبر جہانگیر ترین گروپ کے متعلق ہے، جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک ٹوسٹ آیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے جہانگیر ترین گروپ کے جتنے بھی تحفظات تھے ان کو ہفتوں میں نہیں، ان کو دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں دور کرنے کے لیے جو متعلقہ حکام ہیں جن میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر شامل ہیں، ان کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد اون چودھری نے ہنگامی طور پر جہانگیر ترین سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ حکومت اس مرتبہ ہمارے تحفظات دور کرنے کے لیے بہت حوصلہ افزا، بہت مثبت اور ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اور اسی پیش رفت کے بعد پھر جہانگیر ترین گروپ نے اپنا جو فیصلہ کن اجلاس تھا جس میں تحریک عدم اعتماد کے متعلق حتمی اعلان کیا جانا تھا، جس کو ایک گیم چینجر اجلاس کہا جا رہا تھا، اس اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم ترین ٹیلی فون کال کے متعلق ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو فون کال ہے یہ اصل میں لندن سے پاکستان کی گئی۔ اس کال کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، اسی کال کا تعلق میاں نواز شریف سے بھی ہے، اور اس کال کا تعلق مریم نواز اور شہباز شریف سے بھی ہے۔ اب اس کال کے بعد
مریم نواز کے متعلق کیے جانے والا ایک بڑا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ واپس لینے کے لیے شہباز شریف نے اصل میں اصرار کیا تھا اور میاں نواز شریف کو فون کر کے کہا تھا کہ ہر صورت یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے لندن سے لاہور کال کی اور مریم نواز کو اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے کہا، اور اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے سوات میں جلسہ کرنا تھا، لیکن شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ مریم نواز کسی بھی صورت سوات میں جلسہ کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں اب بھی مریم نواز کے لیے ناراضی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ مریم نواز اس جلسے میں شریک نہیں ہوں گی تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی منفی پیغام نہ دیا جائے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کے معاملے پر، اور مختصراً آپ کو فوج کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے متعلق کیے گئے 3 تہلکہ خیز انکشافات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ شخصیت اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے، پاکستان کے طاقتور حلقے، یا آسان الفاظ میں کہا جائے تو پاک فوج کے بہت قریب ہے، دوسری جانب اسلام آباد کے حلقوں کے بھی بہت قریب یہ شخصیت مانی جاتی ہے، اس لیے اس شخصیت کے انکشافات کی بہت اہمیت ہے۔ اب اسی شخصیت نے ایک انکشاف تو یہ کیا کہ جن 13 باغی ارکان قومی اسمبلی نے اپنے ضمیر فروغ کیے، ان کے متعلق ہمیں تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ مل چکی ہے۔ ان کے جو مالی امور کے گوشوارے ہیں وہ بھی ہم نے حاصل کر لیے ہیں، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کس رکن قومی اسمبلی نے کتنے کروڑ روپے میں اپنا ووٹ بیچا۔ اسی شخصیت نے دوسرا بڑا انکشاف یہ کیا کہ اسلام آباد کو 2 اپریل تک رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ رینجرز ظاہر ہے کہ فوج کا حصہ ہے، وہ 2 اپریل تک اسلام آباد کا کنٹرول سنبھالے گی، یعنی عدم اعتماد کے دنوں میں اسلام آباد عملی طور پر فوج کے کنٹرول میں ہوگا، جس وقت جلسے بھی ہو رہے ہوں گے، یعنی پی ٹی آئی کے جلسے بھی اور اپوزیشن کے جلسے بھی ہو رہے ہوں گے۔ اسی شخصیت کا تیسرا انکشاف یہ تھا کہ اپوزیشن نے جس طرح سے 27 مارچ کو تصادم کی پلاننگ کی ہے، تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ اس شخصیت کا کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن نے تصادم کی راہ اختیار کی اور یہ تصادم ہوا تو پھر اپوزیشن لیڈرز یعنی فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور شہباز شریف پر پرچہ کٹے گا اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور یہ انکشاف کیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کے ایشو پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے 21 نومبر 2021 کو پشاور کی کور سنبھالی تھی۔ اس وقت وہ اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں بھی موجود ہیں، اور سینیورٹی لسٹ کا اگر جائزہ لیا جائے تو 5ویں نمبر پر اس وقت جنرل فیض حمید موجود ہیں۔ اب چونکہ جنرل فیض حمید نے کور بھی کمانڈ کر لی ہے، اور آرمی کے قوانین کے تحت اگر آپ سینئر جنرلز کی فہرست میں بھی ہوں تو تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کور کمانڈ کی ہو، تبھی آپ اگلے ممکنہ آرمی چیف ہو سکتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں اب جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کور کمانڈ کرنے کا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اسی پوری سچویشن میں مریم نواز نے پلان یہ کیا تھا کہ جنرل فیض حمید کسی بھی صورت ممکنہ طور پر اگلے آرمی چیف نہ بن سکیں، کیونکہ کچھ حلقے یہ اطلاعات بھی پھیلا رہے تھے اور یہ تاثر بھی دے رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان جنرل فیض حمید جو اس سے پہلے DGISI رہ چکے ہیں، ان کو بھی اگلا آرمی چیف بنا سکتے ہیں۔ اب اس پورے پس منظر میں مریم نواز کے ترجمانوں نے جنرل فیض حمید پر تازہ ترین الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ الزام لگایا گیا کہ جنرل فیض حمید ارکان قومی اسمبلی کو کالز کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دینا۔ پھر یہ الزام لگایا گیا کہ جنرل فیض حمید نے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کو کال کی اور ان سے کہا کہ کاف لیگ کسی بھی صورت تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہ کرے۔ حالانکہ چودھری پرویز الہی نے اس بات کو ڈینائی کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ جنرل فیض حمید نے ہمیں کوئی کال کی ہو، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا جھوٹ اور بھی بولا گیا،
اور یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ کالز جنرل فیض حمید نے کی ہیں، اس لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل فیض حمید کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو محدود کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ آئی ایس پی آر نے ایک باقاعدہ خبر جاری کی ہے جو باضابطہ طور پر آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز کے طور پر جاری کی گئی ہے، اور یہ جو خبر ہے اس میں کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کا ذکر بھی ہے، اور اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے وادی تیرہ میں ایک گرینڈ جرگے میں شرکت کی۔ اس جرگے میں 1,00,000 افراد کی بحالی کا جو عمل ہے وہ مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ جنرل فیض حمید نے اس جرگے سے باضابطہ خطاب بھی کیا اور فوج کا جو کردار ہے اس بحالی کے عمل میں اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ بھی کیا، اور اس کی خبر باقاعدہ آئی ایس پی آر نے جاری بھی کی، جس سے ظاہر ہو گیا کہ فوج کو تقسیم کرنے کی نون لیگ کی جو گھناؤنی سازش تھی یہ بری طرح ناکام ہو گئی، اور جنرل فیض حمید کو نہ تو کوئی نوٹس جاری کیا گیا، جس طرح کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کو کسی قسم کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا، نہ ان پر کوئی قدغن لگائی گئی، اور وہ اس وقت پوری طریقے سے ایکٹیو ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔